अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक जिनज़ादी के मुतल्लिक सच्ची और पुरअसरार कहानी। इस सच्ची पुरअसरार कहानी की रावी एक बुज़ुर्ग खातून ज़रीना बेगम है। मौसूफ़ा इस वक्त फ़्रांस में अपने बेटे फ़िदा हुसैन के साथ रहती हैं। पिछले दिनों ये अपने अजीज़ों से मिलने पाकिस्तान आई थी। उनसे मेरी मुलाकात उनके भतीजे ने करवाई थी। ज़रीना बेगम ने अपनी ज़िंदगी में बीती कहानी यूं सुनाई। बकौल उनके कि ये 1942 की बात है कि हम तकसीम से कबल मौजूदा भारत के शहर जयपुर के इलाके करिश्मा मंदिर के एक मोहल्ला रासूपाल में रहा करते थे। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की अक्सरियती आबादी कट्टर हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। यहाँ इक्का दुक्का मकानात मुसलमानों और सिखों के भी थे। मेरे वालिद हाजी निज़ामुद्दीन महकमा आसारे कदीमा में चपड़ासी की नौकरी किया करते थे। उनकी ड्यूटी जयपुर के मशहूर सिटी महल से मुल्हिका सकनत मंदिर के पुराने खंडरात में लगी हुई थी। मंदिर से मुल्हिका उन खंडरात की ज़मीन पर मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मलकियत का झगड़ा था और उसका केस हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मौजूद था। यहाँ महकमा आसार ने कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इसलिए चौकीदार या चपड़ासी बिठाए हुए थे ताकि कोई चोर उन खंडरात से कोई कीमती तारीख़ी मूर्तियाँ या कोई पुराना पत्थर ना चुरा लें, क्योंकि माजी में एक दो वारदात हुई भी थीं। मेरे वालिद को मासूम बच्चों से बहुत उनसियत और मोहब्बत थी। वो मोहल्ले के बच्चों को गुड़ की छोटी छोटी डिलियाँ और सस्ती टॉफ़ियाँ गोलियाँ बांटा करते थे। हालांकि उनके अपने खुद 4 बच्चे थे, यानी हम 2 भाई 2 बहनें, भाई वसीम वकार और हम 2 बहनें मैं और रुखसाना। लेकिन वो फितरी तौर पर बच्चों से बहुत लगाव रखा करते थे। वो जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके आते तो वो चाय पीते और कुछ देर आराम करने के बाद मोहल्ले के छोटे बच्चों को बुलाकर उन्हें टॉफ़ियाँ और गुड़ की डिलियाँ वगैरह देते और फिर उन बच्चों के दरमियान खेल, तकारीर या मुख्तलिफ सलाहियतों के मुकाबले करवाते थे। हम बच्चों की भी इस तरह तफरी हो जाती थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि मेरी वालिदा को वालिद की ये हरकतें बिल्कुल पसंद ना थीं। वो बच्चों के शोरो गुल से बहुत नफ़रत किया करती थी, लेकिन वो वालिद के डर की वजह से उनके आगे कुछ ना बोलती थी। वालिद उन्हें समझाते कि बच्चों से मोहब्बत करनी चाहिए, इनसे रौनक और खुदा की बरकत रहती है। हमारे घर में हर इतवार को छुट्टी के दिन बच्चों का मेला रौनक सी लगी रहती थी। वालिद उन बच्चों को तोहफे तहाइफ देते थे। एक दिन शाम के वक्त मेरे वालिद अपनी ड्यूटी देने के बाद जब घर पहुंचे तो उनके हाथ में एक नौज़ायदा बच्ची थी। वालिद के पीछे मोहल्ले के बच्चों की बहुत तवील तादाद घर आ गई। वालिदा ने चौंक के वालिद से पूछा कि ये बच्ची कौन है। वालिद ने उन्हें कहा कि मैं सिटी महल के करीब सकनत मंदिर के पुराने खंडरात में अपनी ड्यूटी दे रहा था कि मुझे एक बड़े पिलर के दरमियान में एक नौज़ायदा बच्ची के रोने की आवाज़ आई। मैं जब उस पिलर के करीब गया तो मैंने वहाँ इस बच्ची को रोता पाया, तो मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। वालिदा ने उन्हें सख्त अल्फाज में कहा, तुम क्यों किसी के जिगर का गोशा उठा लाए हो? उसे वहीं वापस छोड़ कर आओ जहाँ से इसे तुमने उठाया है। वालिद ने उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि ये किसी अयाशी जोड़े की नाजायज़ औलाद है। कोई औरत इसे जन्म देकर अपना गुनाह छुपाने की गर्ज से यहाँ छोड़ गई है। वालिदा ने उन्हें कहा कि हमें किसी से क्या लेना देना, हम क्यों किसी का गंदा खून पालें। वालिद ने उन्हें समझाया कि ये जो भी है इंसान है। अगर ये सकनत मंदिर के पुराने वीरान खंडरात में यूं ही पड़ी रहती तो यकीनन इसे कोई ना कोई आवारा दरिंदा, कुत्ता, भेड़िया वगैरह खा जाता। मैंने वहाँ काफ़ी देर तक इंतज़ार किया कि शायद इस बच्ची का कोई वारिस आए, लेकिन वाकई कोई इस बच्ची का असल तलबगार वारिस ना आया। मेरी वालिदा ने झुंझला कर कहा कि नहीं, जो भी है इस बच्ची को किसी भी कीमत पर मैं अपने घर में रहने नहीं दूंगी। बच्ची भूख की तलब की वजह से अपनी ज़ुबान को अर्ताश दे रही थी। उसे फीडर के ज़रिए दूध पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसने इसे कबूल ना किया। अब इसे नेचुरल फीडिंग की ज़रूरत थी। इस मसले पर वालिदा ने वालिद को कहा, इसका ये हल ना होगा, लिहाजा इसे किसी हिंदू आश्रम के हवाले कर दो। वहाँ कोई ना कोई सेवा वाली दाया इसे फीडिंग करा देगी। वालिद ने जवाबन कहा कि ये बच्ची हिंदुओं में पलकर हिंदू ही बनेगी। मैं ये नहीं चाहता।
میری والدہ کہنے لگیں، آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کسی مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے؟ اس دوران وہاں محلے کا ایک کرتا دھرتا بزرگ نتھال لال درمیان میں آ گیا۔ اس نے بڑے تحمل سے کہا کہ ابھی یہ باتیں چھوڑو کہ اس بچی کو کسی آشرم میں دینا ہے یا اسے اسی جگہ پہنچانا ہے جہاں سے اٹھایا ہے، یا تم لوگوں نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ تم لوگ پہلے اس بچی کے چہرے اور پاؤں پر اپنی بغور نظریں ڈالو۔ اس بچی کے جب پاؤں پر یا باقی جسم پر بغور نظریں ڈالی گئیں تو اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں میں ذرا سا خم تھا، لیکن چہرے پر کوئی ایسے نشان نہ تھے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس بچی کا تعلق کسی غیر مرئی مخلوق سے ہے۔ والد نے اس بزرگ شخص کو کہا کہ تم یہاں لوگوں کے درمیان میں آ کر خواہ فتور نہ ڈالو، یہ انسانی مخلوق سے تعلق بچی ہے، یہ کوئی جن وغیرہ کی اولاد نہیں۔ وہ بزرگ شخص والدہ اور وہاں موجود لوگوں کے دل میں وہم ڈال گیا کہ یہ بچی کسی جناتی مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر ہمارے گھر میں عجیب و غریب رنگ برنگی باتوں کا ماحول طاری ہو گیا تھا۔ ادھر والد اور والدہ کے درمیان بچی کو رکھنے پر بحث چھڑ گئی تھی۔ والد نے اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ بچی اسی گھر میں میرے اور بچوں کے ساتھ پلے گی۔ والدہ نے انہیں دھمکی دی کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائیں گی۔ والد نے انہیں تنبیہ دی کہ وہ اگر اپنے میکے ناراضگی کی حالت میں چلی گئی تو وہ انہیں ہرگز منانے نہیں آئیں گے۔ والدہ نے غصے میں اول پھول بکتے ہوئے والد صاحب کی گستاخی کرنا شروع کر دی۔ مختصراً یہ ہوا کہ والدہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئیں۔ حالانکہ اہل محلہ نے والدہ اور والد کو یہ سمجھایا کہ وہ ایک نامعلوم نوزائیدہ بچی کی خاطر اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کریں، لیکن دونوں نے کسی کی بھی نہ سنی۔ والدہ اپنے ساتھ وسیم بھائی اور بہن رخسانہ کو اپنے ساتھ لے گئیں، جبکہ وقار بھائی اور میں نے والد کو چنا۔ ہم دونوں اپنے والد سے زیادہ انسیت رکھتے تھے۔ بہرحال والد نے بچی کو دودھ پلانے کے لیے پرے محلے کی ایک غریب کرسچن عورت کو بچی کو اپنا دودھ پلانے کے لیے کہا اور پھر اس کو راضی بھی کر لیا۔ اس عورت کا نام مسز سیٹر تھا۔ اس کی حال ہی میں ایک بچی پیدا ہوئی تھی۔ ادھر ہمارے محلے اور ارد گرد کے لوگ اس نوزائیدہ بچی کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے کہ اس بچی کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور منہ عجیب سے نقش پر مشتمل ہے، یہ لازماً کسی جناتی مخلوق سے تعلق رکھنے والی بچی ہے۔ ان دنوں میرے والد کو کبھی کوئی بلاتا اور کبھی کوئی تماشا لگانے مشورے کے لیے بلاتا تھا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ محلے کے بچوں کو ان کے بڑوں نے منع کر دیا تھا کہ وہ نظام الدین کے قریب نہ جائیں۔ یہ ایک قسم کا خاموش بائیکاٹ سا تھا، لیکن والد اپنی انا پر قائم تھے۔ وہ بچی کو اس کی فیڈنگ مسز سیٹر سے کروا کے ہمارے گھر لے آتے تھے۔ یہ بچی ہمارے گھر رہتی، بلکہ وہ ہم سب گھر والوں کے لیے کھلونا سا بن گئی تھی۔ والد اس کے لیے ہم سے اچھے کھلونے، کپڑے، ٹافیاں وغیرہ لاتے تھے۔ اس کا والد نے نام عائشہ رکھا تھا، لیکن ہم سب پیار سے اسے آشی کہا کرتے تھے۔ آشی بچی جوں جوں بڑی ہوتی جا رہی تھی وہ بہت خوبصورت ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس میں دو جسمانی نقص پیدا ہو گئے تھے۔ ایک تو وہ کم گو تھی اور دوسرے وہ صحیح ڈھنگ سے چل نہیں پا رہی تھی۔ وہ کھانے میں گوشت کھاتی تھی، ہڈیاں رغبت سے کھاتی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت جلتی دھوپ میں گزارتی اور سورج کی جانب دیکھتی رہتی تھی۔ آشی محلے کے بچوں کے درمیان گھل مل کر مٹی میں کھیلتی بھی تھی۔ محلے کے بچے تو بالآخر بچے تھے، انہوں نے اپنے والدین کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور وہ ہمارے گھر آنے لگے۔ آشی مجھے میرے قریب تو کم لگتی تھی، لیکن وہ وقار بھائی کے ساتھ مل کر خوب کھیلتی تھی۔ وہ صرف باتوں میں ہوں ہاں کرتی تھی یا کسی کی بات کو سمجھتی اور اشاروں سے سمجھا دیتی تھی۔ ٹانگوں سے ایک آدھ قدم چلتی تھی۔ والد نے اسے کئی ڈاکٹروں، حکیموں کو دکھایا، لیکن کسی کو بھی اس کی بیماری کا صحیح علم نہ ہوا۔ رفتہ رفتہ آشی کو اہل محلہ بھی پیار کرنے لگے۔ کچھ توہم پرست ہندو یا دور دراز کے مسلمان اسے سائیں اوتار کے خطابات دیتے ہوئے اس سے دعائیں کرواتے تھے۔ ایک دن میرے والد کو نانا کے گھر ہمارے محلے کے ایک سرکردہ ہندو شخص لالا پنڈت کے ذریعے پیغام دے کر بلوایا گیا۔ والد بہت ضدی اور انا والے انسان تھے۔ وہ پہلے پیغام پر نانا کے گھر نہ گئے۔ انہوں نے جواباً نانا کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ ان کے گھر آئیں، لیکن جب لالا پنڈت نے انہیں یہ خبر بتائی کہ رخسانہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے تو پھر وہ فوراً نانا کے گھر آ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ واقعی رخسانہ کے منہ سے کوئی سبز مائل گاڑھا مواد رس رہا تھا اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی۔
نانا نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اسے کئی ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی بیماری کا اصل سبب سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ نانا کے گھر میں والد اور والدہ کے درمیان خوب بحث مباحثہ، زبانی کلامی لڑائی ہوئی۔ والدہ نے کہا کہ گھر میں کسی کا گناہ آنے سے نیستی، بیماریاں، نا اتفاقیاں اور بے برکتی آ گئی ہے۔ نانا کے گھر میں ان کی وکالت کرنے کے لیے کافی لوگ آ گئے تھے۔ انہوں نے والد کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ گھر سے عاشی بچی کو نکال دیں کیونکہ وہ غالباً کسی غیر مرئی ناپاک مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ والد نے وہاں یہ بات وثوق اور زور دے کر کہی کہ وہ کسی قیمت پر بھی عاشی بچی کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن وہ رخسانہ کا کیس ماہر ڈاکٹر حکیم سے ضرور علاج کرائیں گے۔ اب رخسانہ کا علاج جب ہی ممکن تھا کہ وہ والد کے ساتھ جاتی۔ ادھر والدہ ناراض بیٹھی تھیں، وہ اپنی جگہ اڑ گئیں کہ وہ والد کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے عاشی کو ہندو آشرم کے حوالے کرنے کی ضد کی۔ بہرحال وہ بڑی مشکل سے والد کے ساتھ آنے پر راضی ہو گئیں۔ والدہ کافی عرصے بعد گھر آئی تھیں۔ وہ مجھ سے اور بھائی وقار سے ناراض رہنے لگی تھیں، وہ اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ ننہال جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ہماری والدہ کو زیادہ ہی چڑچڑی مزاج اور ضدی تھیں، وہ بھی کسی کو معاف کرنے والی نہ تھیں۔ انہوں نے والد کو کہا کہ عاشی اگر اس گھر میں آئے گی تو ان کی غیر حاضری میں آئے گی۔ اس کہانی میں پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ عاشی بچی اپنی عارضی ماں مسز سیٹر کے گھر زیادہ تر رہتی تھی۔ وہ انہی کا دودھ پیتی تھی۔ وہ کچھ 2-4 گھنٹے کے لیے مسٹر سیٹر کے ساتھ ہمارے گھر آتی تھی۔ محلے کے بچوں کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ وہ کچھ دیر کھیلتی، اس کے بعد وہ والد کے پاس کچھ دیر رہتی اور پھر اسے دوبارہ مسز سیٹر کے گھر چھوڑ آتے۔ لیکن اس دوران میری بہن رخسانہ کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اب تو اس کے منہ سے گاڑھا سرخ لہو مواد آنے لگ گیا تھا۔ وہ راتوں کو چلاتی ہوئی اٹھتی اور کہتی کہ میرے خواب میں ایک ایسی عورت آتی ہے جس کا صرف آدھا چہرہ نظر آتا ہے اور وہ چہرہ سمجھ نہیں آتا کہ مرد کا ہے یا کسی عورت کا۔ بقول اس کے وہ چہرہ چلا چلا کر مجھ سے کہتا ہے کہ اپنے باپ کو کہو کہ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو ورنہ تمہارا سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ والدہ اس کے خواب کو واویلے کی صورت میں سب کو بتاتی تھی۔ پھر محلے کے لوگ والد کو نفسیاتی طور پر تنگ کرتے کہ وہ عاشی کو کسی آشرم وغیرہ میں دے دیں یا اسے اس جگہ چھوڑائیں جہاں سے اسے اٹھایا تھا۔ اب یہ پتہ نہ تھا کہ رخسانہ سچ بولتی تھی یا والدہ کے کہنے پر ڈرامہ کرتی تھی۔ میرے والد اپنی جگہ رخسانہ کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن وہ اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ وہ ایک وقت میں دونوں بچیوں کا علاج کروا رہے تھے۔ عاشی کے بارے میں ڈاکٹروں حکیموں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ رخسانہ کے بارے میں یہ امید دلاتے تھے کہ اس کے کوئی معدے کا مسئلہ ہے۔ اس کے مرض میں کسی حد تک افاقہ تھا، لیکن اس میں کوئی خاص تسلی بھی نہ تھی۔ ایک دن مسز سیٹر نے آ کر والد کو کہا کہ اس کے خواب میں ایک عجیب سی مخلوق آئی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ یہ بچی ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کرو۔ اس نے میرے والد کو مزید کہا کہ میرے گھر میں آئے دن عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی خود بخود پانی کا گھڑا اپنی جگہ سے گر جاتا ہے، کبھی گھر کے اوپری حصے سے دھیمی دھیمی پراسرار قسم کی آوازیں آتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر بعد عاشی کو یہاں چھوڑ جائے گی۔ والد نے اس کی منتیں سمجھتے کیں کہ وہ عاشی کو اپنے پاس ہی رکھے۔ اس نے 2 روز تک تو بچی کو اپنے پاس رکھا، لیکن تیسرے روز وہ بڑے غصے میں آئی۔ اس نے والد پر چلاتے ہوئے کہا کہ کل رات کو میری بیٹی کو کسی نادیدہ طاقت نے اچھال دیا ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے میری بیٹی کے سر میں شدید اندرونی چوٹ آئی ہے۔ اس نے والد کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ عاشی کو فوراً میرے گھر سے لے جاؤ۔ اس کے خاوند نے درمیان میں اپنی بیوی کی بات کاٹتے ہوئے والد کو مخاطب ہو کر کہا، میں مسیح کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کیونکہ میرے خواب میں بھی کوئی آدھے چہرے والی پراسرار عورت آتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میری بچی کو مجھے دو ورنہ تم سب کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ بس وہ اتنا کہہ کر فوراً میرے خوابوں سے تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس دوران ہمارے گھر میں کئی اہل محلہ، تماشبین اور رنگ برنگی باتیں کرنے والے جمع ہو گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر والد کو یہ بات زور دے کر کہہ رہے تھے کہ عاشی یقیناً کسی جناتی مخلوق کی بچی ہے اور اس کے یہاں رہنے سے تمہارا اور مسز سیٹر کا بہت نقصان وغیرہ ہو رہا ہے، بچوں کی زندگی اور تمہارے گھر میں بے چینی ہے۔ انہوں نے رخسانہ اور مسز سیٹر کی بیٹی کی صورتحال کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ اس کے بعد میری والدہ نے اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے والد صاحب کو کہا کہ خدا کے واسطے اس بچی کی محبت کی خاطر اپنے گھر خاندان کو برباد نہ کرو۔
والد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موجود سب لوگوں اور والدہ کو کہا کہ اچھا، مجھے آخری بار صرف 2 دن اس مسئلے پر سوچنے کا موقع دو کہ میں عاشی کو کہاں چھوڑوں، کیونکہ تم سب لوگ خوابوں کی بات کر رہے ہو۔ ان خوابوں میں آنے والے آدھے انسانی چہرے پر مشتمل پراسرار عورت اگر یہ اقرار اور دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچی ہماری ہے، اسے ہمارے حوالے کرو، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کہاں چھوڑا جائے۔ لیکن میں ہر قیمت پر اسے ہندو آشرم میں نہ چھوڑوں گا، کیونکہ اس کا نام میں نے مسلمانوں والا رکھا ہے اور یہ مسلمان ہی رہے گی۔ یہاں کئی مسائل والد کے سامنے آ گئے تھے۔ لگتا تھا کہ انہوں نے عاشی کے آنے کے بعد آنے والے مسائل کے سامنے اپنی ضد انا کے ہتھیار پھینکنے کا ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ دراصل دلی طور پر اب عاشی کو کسی کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے سامنے یہی مسئلہ آتا تھا کہ وہ بچی کو کہاں چھوڑیں۔ اب جو پراسرار آدھے چہرے والی عورت مختلف لوگوں کے خوابوں میں آ رہی تھی، وہ کون تھی اور اس کے کہنے کے مطابق عاشی کو کہاں چھوڑا جائے؟ اس دوران ایک سانحہ یہ ہوا کہ مسز سیٹر کی بیٹی دوسرے دن جے پور شہر کے سرکاری ہسپتال میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کی موت کے بعد ہمارے گھر میں سینکڑوں اہل محلہ اور ارد گرد کے لوگ، بالخصوص کرسچن برادری کے بندے جن میں مسز سیٹر کا خاندان شامل تھا، یہ سب لوگوں نے والد صاحب کو پہلے زدکوب کیا، ہمیں لعن طعن کیا۔ والد کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ہمیں آج بھی یاد ہے کہ عاشی بچی کو آشرم کے ہندوؤں نے قابو کر لیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ دیوی کا اوتار ہے، اس بچی سے ہم برکت حاصل کریں گے۔ والد رو رو کر کہہ رہے تھے کہ عاشی کو نہ لے کر جاؤ۔ دوسری جانب عاشی بھی شدید انداز میں واویلا کر رہی تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ وہ دراصل ہمارے قریب آنا چاہتی تھی، لیکن ظالم آشرم کے ہندو پنڈت اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں دراصل کئی گروپس بن گئے تھے۔ ایک گروپ کہتا تھا کہ یہ منحوس کسی جناتی مخلوق سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، جبکہ دوسرا گروپ کہتا تھا کہ یہ لڑکی عام انسانوں کی طرح ہے، اس کا کوئی تعلق کسی جن یا اوپری مخلوق سے نہیں ہے۔ اس کہانی کے چند پہلو بڑے دردناک تھے۔ پہلے یہ کہ ہماری بہن رخسانہ اپنی طویل پراسرار بیماری سے بچ تو گئی، لیکن وہ عمر بھر کے لیے اپنی قوت گویائی اور چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مر گئی، جبکہ میرے والد ذہنی مریض بن گئے تھے۔ اس کہانی کا آخری پہلو بڑا پراسرار اور عجیب تھا۔ ایسا ہوا جس آشرم میں عاشی کو محلے کے کٹر ہندو لے کر گئے تھے، وہاں ایک رات بڑی بھیانک اونچے شعلوں پر مشتمل آگ لگ گئی۔ وہ عمارت زیادہ تر لکڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ وہاں آگ بڑی تیزی سے پھیلی، دیکھتے دیکھتے پورا آشرم جل کر زمین بوس ہو گیا۔ اس دلخراش حادثے میں 13 لڑکیاں مریں، ان میں عاشی بھی تھی۔ بعد میں ملبے سے جب سوختہ لاشوں کو تلاش کیا گیا تو وہاں 11 لڑکیوں کے کچھ لاشوں کے ٹکڑے، ہڈیاں تو مل گئیں، لیکن حیرت انگیز اور پراسرار طور پر عاشی اور چند لڑکیوں کے باقیات نہ مل سکے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد میرے بھائی وقار نے بتایا کہ عاشی کبھی کبھی اس کے خوابوں میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایک جنزادی تھی۔ میری ماں آخرکار مجھے آشرم سے نکال کر اپنے پاس لے گئی اور میں اس کے پاس اب خوش ہوں۔ بھائی وقار نے اپنے جب ان خوابوں کو کچھ محلے والوں اور والدہ کے سامنے بیان کیا تو سب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے وہ واقعی کسی جناتی مخلوق کی بیٹی تھی۔ اس سچی پراسرار کہانی پر 1969 میں بھارت کے ریڈیو پر ڈرامہ بھی بنا تھا اور اس کا نام تھا وہ کون تھی۔